बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 24। तूने मुझे रोशनी दिखा दी, इसने कहा। ये बात मुकालमा हो रहा है फिरोज और कैस के दरमियान। जो आपने पिछली किस्त में देखा, जिन्होंने पिछली किस्त नहीं सुनी है, मैं चाहूँगी कि वो पहले पिछली किस्त सुने, उसके बाद फिर कंटिन्यू रखें यहाँ से। तूने मुझे रोशनी दिखा दी है, उसने कहा। कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मेरा चचाजाद बहन का नाम लेकर तूने मेरा काम आसान कर दिया है। ये काम मैं करूँगा, तू अपना काम करता रहे। जा कैस, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मौरखों ने लिखा है कि फिरोज के दिल में असवद की जो नफरत दबी हुई थी वो उभर कर सामने आ गई और उसने असवद अंसी को ईरानी सालार कैस बिन अब्दुल गयूस और जाविया को अपना हमराज बना लिया। असवद का कत्ल एक वजीर के लिए भी आसान नहीं था जो उसके साथ रहता था। असवद के मुहाफिज उसे हर वक्त अपने निगाह में रखते थे। सोच सोच कर इन तीनों ईरानियों ने ये फैसला किया कि आज़ाद को इस काम में शरीक किया जाए, लेकिन कत्ल आज़ाद के हाथों से ना कराया जाए। आज़ाद तक रसाई आसान नहीं थी। असवद को शक हो गया था कि तीनों ईरानी उसे दिल से पसंद नहीं करते। उसने उन पर भरोसा कम कर दिया था। आज़ाद और फिरोज को वैसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आज़ाद तक पैगाम पहुंचाने के लिए औरत की ही ज़रूरत थी। एक वजीर के लिए ऐसी औरत का हुसूल मुश्किल ना था। फिरोज ने महल की एक उधेड़ उम्र औरत को अपने पास बुलाया, वो भी मुसलमान थी। फिरोज ने उसे कहा कि वो उसे अपने घर में रखना चाहता है। अगर वो पसंद करे तो वो उसे अपने यहाँ ला सकता है। फिरोज ने उसे कुछ लालच दिया। एक ये था कि उससे इतना ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा जितना अब लिया जाता है, तो वो औरत फौरन मान गई। फिरोज ने उसी रोज उसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आज़ाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त चलती कुड़ती रहती थी, उसे कोई राह फरार नजर ही नहीं आती थी। इस कैफियत में फिरोज की वही खादमा उसके पास आई। मैं किसी काम के बहाने आई हूँ, खादमा ने कहा, लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूँ। क्या तू अपने चचाजाद भाई से कभी मिली है, जो रहमानुल यमन का वजीर है? क्या तू जासूसी करने आई है? आजाद ने उसीली आवाज में कहा। नहीं, खादमा ने कहा, मुझ पर ये शक ना कर कि मैं उस झूठे नबी की मुखबिरों में से हूँ। मेरे दिल में भी असवद की इतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में है। मैं नहीं समझ सकती तू मेरे पास क्यों आई है, आजाद ने कहा। फिरोज वजीर ने भेजा है, खादमा ने कहा। मैं फिरोज का नाम भी सुनना नहीं चाहती, आजाद ने कहा। अगर उसमें गैरत होती तो इस शख्स का वजीर ना बनता जिसने उसकी चचाजाद बहन को बेवा किया और उसे जबरन अपनी बीवी बना लिया है। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो इन लौंडी और बांदियों को अच्छी तरह जानती थी। उसने अंदाजा कर लिया कि ये औरत मुखबरी करने नहीं आई। उसने उस खादमा से पूछा कि फिरोज ने उसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादमा ने बताया कि वो उससे मिलना चाहता है। आजाद ने उसे एक जगह बताकर कहा कि फिरोज वहीं रात को आ जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक दीवार हाइल होगी। आजाद ने कहा, इसमें एक जगह एक दरीचा है, इस जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। फिरोज सलाखों की दूसरी तरफ खड़ा होकर बात कर सकता है। खादमा ने आजाद का पैगाम फिरोज को दे दिया। उसी रात फिरोज महल के इर्द गिर्द खड़ी दीवार के उस मकाम पर पहुंच गया जहां सलाखों वाला छोटा सा एक दरीचा था। आजाद उसके इंतजार में खड़ी थी। तेरी खादमा पर मुझे एतबार आ गया है, आजाद ने कहा। तुझ पर मैं कैसे एतबार करूं? मैं नहीं मानूंगी कि तू मुझे इस वहशी से आजाद कराने की सोच रहा है। क्या तू इस वहशी के साथ खुश है? फिरोज ने पूछा। इससे ज्यादा काबिल नफरत आदमी मैंने कभी कोई नहीं देखा, आजाद ने कहा। तेरा यहाँ ज्यादा देर खड़ी रहना ठीक नहीं। फौरन बता तुझे इतने अरसे के बाद मेरा ख्याल क्यों आया।
کیا اس وقت اسود کے ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ یا ابھی وہ تمہیں نہیں؟ آزاد نے کہا۔ پہرے داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سود پڑا ہوگا، اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا، فیروز نے کہا، لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا فیروز، آزاد نے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، فیروز نے کہا۔ اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ کل رات اس وقت کے کچھ بعد اس دیوار کے پاس باہر اس جگہ آ جانا جو میں بتاؤں گی، آزاد نے کہا۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے، تم دیوار کسی اور طریقے سے پھیلانگ نہیں سکو گے، کمند پھینکنی پڑے گی۔ رسہ لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں اسے کہیں باندھ دوں گی۔ تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اسی طرح چھپتا چھپاتا اس دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرے دار کی گزر جانے کی تک کہیں نہ کہیں چھپنا پڑا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا تھا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسے کو پکڑ کر پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا تھا۔ آزاد نے کہا، یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی؟ اتنا لمبا اور چوڑا جسم، تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پیے جاتا ہے۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے ہلاک کرنا ہے، خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرے دار کھڑا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹ کے بل بستر پر پڑا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ پلاسری نے اس دور کی تحریروں میں 2 حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ واپس آیا ہو۔ یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ جانے ایسے کیوں ہوا کہ اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا۔ اس وقت کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا اور تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کے گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر سے لگی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آواز نکلی اور بستر پر لڑک کر دوسری طرف گرا۔ غلام گردش میں دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ پہرے دار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا۔ کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، آزاد نے پہرے دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، جاؤ، ادھر نہ آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش پر سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔
اسود بستر پر گر پڑا۔ اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈوں کی طرح ڈکار رہا تھا۔ تم اسے مار نہیں سکو گی فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا، اور اسود کے بال جو لمبے تھے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچے اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار میں اسود کی گردن صاف کاٹ کر سر جسم سے بالکل الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس، عبدالغیوث اور زاویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے پاس جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کے محاصرے میں لے لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ تھی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبرہ اور دبر بن ینس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمیندوز سرگرمیوں میں مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا، محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان؟ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس بن عبدالغیوث تھا، وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکار پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معارف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل کو بلایا اور باجماعت نماز پڑھانے کو کہا۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صنعاء کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حریرہ اور دبر بن ینس جون 632 کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینے پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا اور یمن میں اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ منورہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دی تھی، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا شروع کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا
وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں اور اپنا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے، اور ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، یہ شعبدے باز اور جادوگر تھے۔ شعبدے بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر تو پہلے ہی ہو چکا ہے، وہ بھی شعبدہ بازی کا ماہر تھا۔ نبوت کے دوسرے دعوے داروں میں طلیحہ اور مسیلمہ شامل ہیں۔ مسیلمہ خاص طور پر شعبدے بازی میں خاصی مہارت رکھتا تھا، ایسے شعبدے پہلے کوئی نہیں دکھا سکتا تھا۔ مثلاً وہ ایک پرندے کو پر جس کے جسم سے الگ کر دیتا تھا اور پھر انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر اوپر پھینکتا تو پرندہ دوبارہ پروں والا ہو جاتا تھا اور اڑ کر آ جاتا تھا۔ مسلمہ بدصورت ترین انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جس سے یہ انسان نہیں بلکہ کسی حیوان کا چہرہ ہو، خد و حال میں حیوانوں جیسا ہو۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کا تصور ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہو، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پہ ناچنے لگتی تھی۔ مسیلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور دو قاصدوں کو ایک خط دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، جس کے اس طرح سے لکھا گیا تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کے نام آپ پر سلامتی ہو، بعد واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی۔ مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، قاصد نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کا سر تن سے جدا کروا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے منتقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ کو سب کذاب ہی کہنے لگے تھے، اور اسلامی تاریخ میں بھی اسے مسیلمہ کذاب ہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر جا پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی اور قرآن کی آیات پر انہیں عبور حاصل تھا، اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ہدایت دی کہ وہ یمامہ جائیں اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں، تاکہ کوئی خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ثابت ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گئے۔ مسیلمہ بن حبیب، جو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا، لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھی۔ مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دیا تھا۔
اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی، اور 2 اس کے قریب کھڑی تھی اور 2 اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر بات کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں داخل ہوا۔ وہ بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ کیا تم ہم پر پہرا دینے آئے ہو؟ مسلمہ نے اس سے کہا۔ یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں۔ مدینہ سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے، اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہال الرجال ہے۔ نہال الرجال۔ دربار میں بیٹھے 2 آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، یہ مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں، مسلمہ کذاب نے کہا۔ اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ میں اسے قتل نہیں کروں گا، اس سے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا تھا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ میں اس کا حکم مانوں، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ مسلمہ کے ایلچی نے کہا، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے۔ وہ تجھے شاید زندہ دیکھنا چاہتا ہے، رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ کذاب کے ہاں نہ جائے۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں، الرجال نے کہا، یہ صداقت اور کذاب کا سوال ہے۔ اگر ایک کذاب کو صدق سے بہراور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں، میں آؤں گا۔ الرجال نے کہا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتایا، اور الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کیا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسلمہ خیمے میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی ایسی چیز یا جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والا ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوشی یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا۔ خود مسلمہ پر اس کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ تیار کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کر دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو، مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ الرجال نے کہا، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور رجال کو لے کر
خیمے میں چلا گیا۔ اس سے آگے کیا ہوا اس کے لیے پھر تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو ضرور سناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ایمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔